तारीफ तारीफ हालेलुया। यीशु मसीह के बहुत खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ये होगा इस पे सब लोग प्रेज हालेलुया। थैंक यू। ये एक प्राइस, हाँ आवाज़ जाएगी, क्लियर आएगी, ओके ठीक है। हालेलुया, प्रेज माय लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस बड़े खूबसूरत वक्त के लिए, और आप सबको WMTS के तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम ब्रांचेस को यहाँ पर इस स्टूडियो नंबर 1 में जितने मौजूद हैं, आपको सबको मैं वेलकम कहता हूँ इस ऑनलाइन सेशन में। और मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर जॉन किम साहब का, जिन्होंने ये प्रिविलेज दिया ताकि माइनर प्रॉफिट्स के बाद जो मेजर प्रॉफिट्स हैं उसकी एक सीरीज़ को शुरू किया जाए और इन बुक्स पर स्टडी की जाए। फिर मैं यहाँ पर पास्टर अयूब कैसर साहब के लिए भी शुक्रगुजार, अयूब सरदार साहब के लिए, खुदावन इनको बरकत दे, जिनकी मोहब्बत और जिनकी जो हलीमी है उसके हम कायल हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। जितने लोग जो अपनी अपनी ब्रांचेस में मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर आप जो सामने स्क्रीन पर चीज़ें आपको मिलें, अगर आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो भी ये अच्छा है, लेकिन मैं इनकरेज आपको ये करूँगा कि आप अगर अपने नोट्स साथ साथ तैयार करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हो सकता है कि स्क्रीन के अलावा भी जो स्लाइड्स चल रही होंगी उनके अलावा भी बताता जाऊँ। तो आज हिस्कियल की किताब का हम मुताला करेंगे, और हमने अभी तक यिर्मयाह मेजर प्रॉफिट्स में से बुक को स्टडी किया है माइनर प्रॉफिट्स के बाद, और ये हमारी सेकंड बुक है। यानी हमने ये साया को स्टडी नहीं किया, ये आप WMTS के तमाम स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। तो इस ऑनलाइन सेशन में ये हमारी सेकंड बुक होगी हिस्कियल की किताब की, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। हिस्कियल की किताब से पेशतर जैसा पिछली दफ़ा हमने सीखा था नबियों के बारे में कि नबी जो है वो मीडिएटर होते हैं, वो नासे होते हैं, नबी खुदा का मुंह होते हैं, और नबियों को खुदा क्यों भेजता है, नबियों को भेजने की एक ख़ास वजह कि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है, और इसी सबब से खुदा अंबिया इकराम को भेजता है। मुख्तलिफ इलाकों में से, ये हिल गया, मुख्तलिफ इलाकों में से, मुख्तलिफ जगहों में से नबी आए और उन्होंने नबूवती खिदमत की। तवारीख की किताब, दूसरी किताब, उसके 24वें बाब को अगर हम देखें, तवारीख की दूसरी किताब और उसके 24वें बाब की 19वीं आयत, अगर आप पढ़ना चाहें तो अभी ठीक है, और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ से, अगर आपको सही तौर से नज़र आ रहा है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 24वें बाब की 19वीं आयत के अंदर,
تو بھی خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اس کی طرف پھیر لائے. تو جو نبوت کا پروفیسی کا آفس ہے خدا جب کسی کو سونپتا ہے تو اس میں جو سب سے مین انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ نبیوں کے کلام کے وسیلہ سے، گویا جو خدا کا منہ ہے، نبی خدا کا منہ ہے، گویا خدا کے کلام کے وسیلہ سے لوگ خدا کی طرف لوٹ آئے. تو خدا پھیر لانے کے لیے، لوٹ آنے کے لیے، رجوع لانے کے لیے، واپس خدا کی طرف دھیان لگانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا. تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ نبیوں کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے. اس لیے تاکہ خدا نبیوں کو ان کے پاس بھیجتا رہا تاکہ ان کو یعنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اس کی طرف یعنی خدا کی طرف پھیر لائیں. اب یہ ایک نقشہ ہے، یہاں پر میں نے نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پیڈ پڑا ہوگا، ماؤس پیڈ میرے بیگ میں، اور مختلف نبی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس کس علاقے سے ہے. میں یہ آپ کو نقشہ ویسے سینڈ کر دوں گا. یہ جات ہفر سے ہے، یونا یہاں پر لکھا ہے، اور پھر ہوسیا یہ اسرائیل سے ہے. اس طرف کا علاقہ جو ہے یہ کنان کا اسرائیل کا علاقہ ہے. یہ یردن کے پار اس طرف مشرقی علاقہ، اس طرف سے ایلیا ہے، اور ناہوم الکوش کا باشندہ یہ نظر آتا ہے. باقی موسٹلی جو ہے یہ سارے اسرائیل سے اور یہودا سے، اس سمت سے سارے نبی آئے ہیں. اور میں اس جب میں نقشہ سینڈ کروں گا زیادہ آپ کو ایزی ہوگا کہ نبیوں کے بارے میں دیکھ سکیں کہ خدا اپنی قوم میں کس طرح سے نبیوں کو بھیجتا رہا. پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا جب ہم یرمیہ کی کتاب سٹڈی کر رہے تھے کہ اس سے پیشتر کہ بڑی اسیری اور بڑی تباہی آتی، خدا نے بڑے نبیوں کو بھیجا. ایک طرف ہمیں اسی جو ہم اثر نبی ہیں یرمیہ ہے، پھر اس سے تھوڑا پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں حبقوق بھی نظر آتا ہے، صفنیہ نظر آتا ہے. اس کے بعد حبقوق ہے، عبدیہ بالکل حزقیل کے ساتھ ہم اثر نبی ہے. دانیل اسیری میں اپنے اسیری کے پہلے سال میں ہی نبوت شروع کر دیتا ہے. تو خدا اسیری میں بھی حزقیل جیسے اور دانیل جیسے نبیوں کو رکھتا ہے. پیچھے یرمیہ نبوت کرتا ہے. عبدیہ کی اگر آپ کتاب پڑھیں ایک ہی چیپٹر ہے، اور اس نے ادوم کے بارے میں وہ ساری نبوت کی. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ادومیوں نے نبوکد نظر کے ساتھ یا بابلیوں کے ساتھ مل کر یہودا جنوبی سلطنت اپنے بھائیوں کا کیا حال کیا تھا. تو وہ سارا ہمیں وہاں پر ذکر ملتا ہے. اتنے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا ان کو واپس لانا چاہتا تھا. ایک اور اگر آپ آیت دیکھیں میرے ساتھ، تواریخ کی دوسری کتاب، یہاں پر بھی بڑا خوبصورت ایک آخری چیپٹر کے اندر میں اس کو پڑھ رہا تھا. 36ویں باب کے اندر لکھا ہے، اس کی 15ویں آیت میں، 36ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بر وقت بھیج کر پیغام بھیجا، کیونکہ اس سے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا. تو نبیوں کو خدا اس لیے بھی بھیجتا رہا کہ خدا اپنے لوگوں پر بھی ترس کھاتا رہا، اور مسکن یروشلم کے اندر بڑی خوبصورت ہیکل، اور خدا وہاں پر اپنے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے اترتا ہے. لکھا ہے کہ خدا کو شہر پر، ہیکل پر، مقدس پر، لوگوں پر ترس آتا رہا، اس لیے وہ بر وقت نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ لوگ لوٹ آئے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ آگے لکھا ہے، لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا. اور آگے لکھا ہے، اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا. کس کی باتوں کو؟ سیگا واحد ہے، پیغمبر سیگا جمع میں آتے ہیں. پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا، لیکن باتیں کس کی ہیں؟ سیگا واحد میں خدا کی باتوں کو ناچیز جا. پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا،
خدا کی باتوں کو ناچیز جانا، اور آگے لکھا ہے اور اس کے یعنی خدا کے نبیوں کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا، کوئی چارہ نہ رہا۔ تو اس لیے خدا نبیوں کو مختلف علاقوں سے ان لوگوں کے پاس بھیجتا رہا، ان کی زبان میں۔ حزقیل کو خدا نے جب بلایا تو خدا نے کہا، اگر آپ تیسرا باب دیکھیں اور اس کی 5ویں آیت، تو خدا نے لکھا ہے کیونکہ تو ایسے لوگوں کی طرف نہیں بھیجا جاتا جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے، بلکہ اسرائیل کے خاندان کی طرف۔ تو خدا نے حزقیل کو جب لیا، اسیری کا یہ نبی ہے، لیکن خدا نے ان لوگوں میں بھیجا جو اس کی بولی سمجھتے تھے۔ لیکن آگے لکھا ہے کہ بے شک وہ تیری بات نہیں سمجھیں گے۔ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پیشانی سخت ہے اور وہ سنگ دل لوگ ہیں، اس لیے وہ تیرے کلام کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن خدا ان تمام علاقوں میں سے تمام علاقوں کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ اب جب حزقیل کی کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں تو اگر ہم نبیوں کے بارے میں دیکھیں، اسیری سے پہلے کے جو نبی ہیں، یوئیل، یونا، آموس، ہوسیا، میکا، آگے ان کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، ان کی نبوتی خدمت کا دورانیہ، یسایہ، نحوم، صفنیہ، حبقوق، یرمیہ، یہ اسیری سے پہلے اپنی نبوت یا نبوتی خدمت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اسیری کے درمیان یہ 10 جو نبی ہیں، یہ اسیری سے پہلے خدا نے بھیجے۔ پھر اسیری کے درمیان 3 اسپیسیفکلی ہمیں نبی نظر آتے ہیں، دانیل، حزقیل اور عبدیہ نبوت کر رہے ہیں۔ یعنی قبل از اسیری کے بعد وسط الاسیری، اور اس کے بعد اسیری کے بعد بھی خدا نے نبیوں کو بھیجا، اور حجی، زکریا اور ملاکی، یہ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 16 جو نبی ہیں، 10 اسیری سے پہلے ہیں، 3 اسیری کے درمیان ہے، اور 3 اسیری کے بعد کے نبی ہیں۔ مائنر پروفٹس کی 12 کتب ہیں، میجر پروفٹس کی 5 کتب ہیں، 17 کتب ہیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور 16 ہمارے پاس، کیونکہ یرمیہ نے نوحہ یرمیہ ہی نے لکھا تو 17 کتب ہے۔ اسرائیل کے اندر سے جو نبی آئے اور انہوں نے جن علاقوں کے لیے خدمت کی، یعنی شمالی سلطنت کے لیے، یونا نے نینوا کے اندر جا کر غیر قوموں میں بھی خدمت کی، لیکن اسرائیل کے اندر آموس اور ہوسیا نبوتی خدمت کرتے رہے۔ پھر جنوبی سلطنت کے اندر یوئیل اور میکا غیر قوموں کے پاس بھی بھیجا گیا، اور صفنیہ یہ نبی آئے۔ پھر حزقیل، دانیل، یسایہ، یرمیہ، یہ ہمیں جنوبی سلطنت سے نظر آتے ہیں، اور حبقوق اسرائیل کے لیے یعنی شمالی سلطنت کے بارے میں بھی نبوت کرتا ہے اور ان کو کوٹ کرتا ہے، اور جنوبی سلطنت کے لیے خدا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ حجی اور زکریا اور ملاکی بھی ہیں۔ غیر قوموں کے لیے جو ہمیں نبوت نظر آتی ہے، ہمیں عبدیہ تو نظر آتا ہے کہ جس نے نبوت کی ہے ادوم کے لیے، لیکن یہودا کے لیے بھی، لیکن نحوم نینوا کے بارے میں نبوت کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، تھوڑا سی فونٹ چھوٹا ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک ہے وہاں سے ٹھیک نظر آ رہا ہے، اوکے۔ لکھا ہے تیسرے باب، اس کے تیسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں، خدا نے بے دینوں کے درمیان حزقیل کو گویا اپنی قوت کا ستون بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں تیسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ خدا نے کہا کہ میں ان کے چہروں کے مقابل تیرا چہرہ درست یعنی سخت کر دوں گا،
تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت پیشانی کر دوں گا، اور اتنی سخت کہ ہیرے کی مانند اور چکماک کی چٹان سے بھی زیادہ سخت کر دوں گا۔ اس لیے خدا حزقیل کو کہتا ہے کہ تو باغی خاندان سے خوف نہیں کھائے گا، ڈرنا نہیں ہے، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر ہراساں نہیں ہونا۔ گویا ان درست، سنگ دل، سخت پیشانی والے لوگوں کے درمیان خدا نے حزقیل کو بھی ویسا ہی پیغام دے کر بھیجا۔ حزقیل کے نام کا مطلب ہے خدا میرا زور ہے، یا خدا زوراور ہے۔ حزقیل کے بارے میں اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حزقیل کی پیدائش کب ہوئی، کیونکہ پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ 30ویں برس کے چوتھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا، اور یہ جو 30واں برس تھا حزقیل کا، یہ یہویاکین بادشاہ کی اسیری کا 5واں برس تھا۔ حزقیل کی عمر کا 30واں برس تھا، اور یہویاکین بادشاہ اور حزقیل نبی یہ دونوں اکٹھے 597 قبل از مسیح میں دوسری اسیری کے وقت 10,000 لوگوں کے گروہ کے ساتھ اسیر ہو کر یروشلم سے بابل پہنچائے جاتے ہیں، اور نہر کبار کے کنارے تل ابیب کے علاقے میں ان کو رکھا جاتا ہے، اور تقریباً 5 سال کے بعد جب حزقیل اپنی عمر کے 30ویں برس میں پہنچتا ہے، اس وقت خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اگر اس کے پس منظر میں دیکھیں تو یرمیا حزقیل سے تقریباً عمر میں 20 سال بڑا تھا۔ حزقیل نے اسیری سے پیشتر یروشلم میں یرمیا کے پیغامات کو یقیناً سن رکھا تھا۔ حزقیل کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی جب وہ یہویاکین بادشاہ کے ساتھ اسیر ہو کر بابل پہنچایا جاتا ہے، اور حزقیل اور دانیل دونوں ہم عصر اور ہم عمر بھی تھے۔ ہم عمر اس طرح سے تھے کہ جس وقت دانیل اسیر ہو کر، یعنی پہلی اسیری میں 605 قبل از مسیح کے اندر اسیر ہو کر بابل کو پہنچایا جاتا ہے، اس وقت دانیل کی عمر 15 برس تھی اور حزقیل کی عمر 18 برس تھی۔ اس کے 7 سال بعد، پہلی اسیری کے 7 سال بعد، یعنی حزقیل کی عمر کے 25ویں سال میں حزقیل بھی اسیر ہو کر جاتا ہے، تو گویا حزقیل دانیل سے 3 سال ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ ان کی نبوتی خدمت میں دانیل زیادہ سینئر اس لیے ہے کہ دانیل اسیری کے 15ویں، اپنی عمر کے 15ویں سال اور اسیری کے پہلے سال میں نبوت شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم دانیل کی کتاب میں آئیں گے تو ہم اس پر بھی غور کریں گے، لیکن حزقیل 5 سال بعد نبوتی خدمت کا آغاز کرتا ہے۔ اور حزقیل اور دانیل کی نبوتی خدمت کے اندر جو ایک ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے کہ حزقیل اسیروں کے درمیان نبوت کر رہا ہے، لیکن دانیل اسیری میں امیروں کے درمیان نبوت کر رہا ہے، یعنی ان فرنٹ آف دا کنگز اور ان کورٹس خدا اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو لہذا حزقیل اسیروں میں اور دانیل امیروں میں نبوتی خدمت کر رہا ہے، اور یہ دونوں ہی بابلی اسیری کے نبی ہیں۔ یرمیا نے اسیروں کے لیے ایک خط بھیجا جس کا ہم نے 29ویں باب میں سٹڈی کی یا اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کیا، اور جس وقت میں یرمیا اسیروں کے درمیان میں خط بھیجتا ہے اور ان کو تسلی دیتا ہے، پہلے تو وہ صدقیہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ نبوکدنضر بادشاہ کی تابعداری کرو، اس کو پروٹیسٹ نہ کرو، اور تنہائی میں دونوں ملاقات بھی کرتے ہیں،
اور یرمیہ سمجھاتا ہے صدقیہ بادشاہ کو کہ خدا نے تم لوگوں کو نبوکدنضر کے ہاتھ میں کر دیا ہے، اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی، باوجود اس کے صدقیہ بادشاہ نہیں مانتا۔ تو یرمیہ ایک لیٹر بھیجتا ہے، خط لکھتا ہے، اور اسیری میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس وقت جھوٹے جو نبی تھے وہ پہلے بات تو یہ یروشلم کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اسیر ہو کر نہیں جاؤ گے۔ یرمیہ کہہ رہا تھا نہیں، تمہاری گردنوں میں جوا ڈالا جائے گا، تمہیں اسیر کیا جائے گا، بادشاہوں سمیت اسیر ہو جاؤ گے اگر خدا کی طرف رجوع نہیں لاؤ گے۔ اب اسیری میں بھی کچھ جھوٹے نبی تھے، وہ لوگوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، آج کل کی بات ہے تو خدا اپنے لوگوں کو اسیری میں رہنے نہیں دے گا، ہم جلدی جلدی واپس چلے جائیں گے، لہذا آپ پریشان نہ ہو۔ تو اس وقت یرمیہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ وہاں پر بود و باش کرو، آپ وہاں پر ملک کے اندر آرام سے رہو، اس لیے کہ 70 سال تک، اگلے 70 سال تک آپ لوگوں کو اسی ملک میں رہنا ہوگا۔ اور حزقیل بھی یہی بات سمجھاتا ہے، قوم کو تسلی بھی دیتا ہے۔ اور اس وقت میں جس وقت یرمیہ اسیری میں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ 70 سال تک اب آرام سے یہاں پر اپنے گھر بناؤ، بود و باش کرو، رہو، کیونکہ ان کو ریلیکسیشن تھی، جو اسیری میں لوگ قید کر کے لائے گئے وہ اسوریوں سے بالکل فرق بابلی ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اور بابلیوں نے ان کو موقع دیا تاکہ وہ ان کے ملک کے لیے اچھے ثابت ہوں، یعنی اچھے اچھے لوگوں کو، وہ کنگالوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اچھے اچھے لوگوں کو جو ان کے ہیڈز اینڈ ہینڈز تھے، ان کے دانشمند تھے، ان کے کاریگر لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، ان کو لے کر گیا تاکہ بابل کے ملک کے اندر ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے۔ دانیل، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی اسیری کے پہلے دن سے خدا کی آواز کو سنتا ہے۔ اور ہاں، یرمیہ یروشلم کی تباہی کے آخری 20 سالوں میں ایک تنہا نبی کے طور پر اکیلا یروشلم میں نبوت کرتا رہا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر چند دوستوں کے ساتھ مصر پہنچایا گیا، لیکن وہاں پر بھی وہ مصر کے خلاف بھی پھر ہمیں اس کی نبوتی آواز نظر آتی ہے۔ حزقیل نے یرمیہ کا تو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، لیکن اس نے دانیل کا 3 مرتبہ نوح اور ایوب کے ساتھ ذکر کیا حزقیل نے، اور 14ویں باب کی 14ویں آیت اور 20ویں آیت اور 28ویں باب کی 3ری آیت، ان 3 آیات میں حزقیل نے دانیل کا ذکر کیا۔ اور جب تک حزقیل اسیر ہو کر اپنی 5 سالہ یعنی اسیری کے بعد نبوتی خدمت شروع کرتا ہے، اس وقت تک دانیل اسیری کے ملک میں بھی کافی مشہور ہو چکا تھا۔ اور دانیل نے اپنی کتاب میں، جب ہم دانیل کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر یرمیہ کا ذکر کیا جب وہ 70 سالوں کا حساب سمجھنا چاہ رہا تھا، لیکن دانیل نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا حزقیل کا، لیکن حزقیل نے اپنی کتاب میں یرمیہ کا ذکر نہیں کیا لیکن دانیل کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں پس منظر بتانا چاہ رہا تھا۔ حزقیل کی پیدائش یعنی اس کی اسیری سے اگر ہم حساب لگائیں کہ اپنی اسیری کے اندر نبوتی خدمت کے وقت وہ 30 سال کا ہوتا ہے 593 قبل از مسیح میں، اور 25 سال کا تھا 597 قبل از مسیح میں جب وہ اسیر ہو کر جاتا ہے یہویاکین بادشاہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے 25 سال پیچھے گئے تو اس کی پیدائش 623 کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور جو 623 کا دور ہے، یہ سن ہے، اس کے اندر بڑا خاص ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ 21 22 23 کے سالوں میں یوسیا بادشاہ کا دور تھا، بڑا نیک بادشاہ تھا، بے شک یہ میں یوں کہوں گا کہ یہ پرائی لڑائی میں مارا گیا، کیونکہ جب کرکمیس کی جنگ کے لیے نکو جو فرعون مصر تھا وہ نکلا
اور مجدو کے علاقے میں ان کی آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی. وہ جا تو اسوریوں کے ساتھ جنگ کے لیے رہا تھا اور اس نے پیغام بھی بھیجا. اگر ہم تواریخ کی کتاب کے اندر دیکھیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس نے پیغام بھی بھیجا تھا یوسیا کو کہ میری تیرے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, اس لیے تو میرے درمیان میں نہ آ. لیکن یوسیا اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ لڑتا ہے. اور اگر آپ اس کا 35واں باب دیکھیے تواریخ کی دوسری کتاب کا, اور اس کی 20ویں آیت سے اگر آپ آنورڈ آگے پڑھیں تو اس نے یعنی فرعون مصر نیکو نے یہ کہا کہ تو میرے ساتھ مزاحم نہ کر اور میرے ساتھ لڑائی نہ کر, کیونکہ مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یوسیا نے جنگ کی اور وہ تیروں سے وہاں پر قتل کر دیا گیا. تو یہ ایک نیک بادشاہ تھا. جس وقت میں اس کی اصلاحات ہوتی ہیں, یہ اگر ہم تواریخ کی کتاب ہی پڑھیں, یوسیا بادشاہ کا بیان 8 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بنتا ہے, اور اپنی عمر کے 18ویں سال کے اندر یہ جب 18 سال کا تھا, 16 سال کا تھا, یعنی 10 سالوں میں یہ خدا کی طرف خدا کا طالب ہوا, اور اپنی عمر کے 26ویں سال میں پھر شریعت کی کتاب ملی. یرمیہ کا والد خلقیہ وہاں پر موجود تھا. پھر یہ اور کچھ اور لوگ, صافن منشی اور کچھ اور لوگ خلدہ نبیہ کے پاس جو اس وقت یروشلم میں تھی, ان کے پاس جاتے ہیں. بادشاہ ان کو بھیجتا ہے کہ شریعت کی کتابوں کے بارے میں جا کر پوچھ کے آؤ. پھر بادشاہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور خدا کے حضور میں عاجز ہوتا ہے. تو جس وقت میں یوسیا اصلاحات کر رہا تھا, اونچے مقامات کو ڈھا رہا تھا, جس دور میں یوسیا بادشاہ شریعت کی کتاب کو یا شریعت کو لاگو کر رہا تھا, اس وقت میں حزقیل تقریباً 2 سال کا تھا. اور اس نے اپنے بچپن اور لڑکپن میں یوسیا کی اصلاحات دیکھی اور یرمیہ کے پیغامات سنے, کیونکہ اس سے تقریباً 20 سال پہلے یرمیہ اپنی نبوتی خدمت کا آغاز کر چکا تھا. اور حزقیل ایک چونکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کاہن بھی تھا. اگر آپ اس کے پہلے باب کی 3 آیت دیکھیں تو لکھا ہے, خداوند کا کلام بوزی کے بیٹے حزقیل کاہن پر. تو اس کا مطلب ہے حزقیل نبی بھی تھا اور کاہن بھی تھا, اور یہ صدوق کاہن کی نسل سے تھا. اور اس کے میں ریفرنس پہلے باب کی 3 آیت میں اس کی کہانت کے بارے میں مل سکتے ہیں. پھر 40ویں باب کی 46ویں آیت اور 44ویں باب کی 15ویں آیت ہمیں بتاتی ہیں کہ حزقیل ایک کاہن تھا اور یہ صدوق کے گھرانے سے, کاہنوں کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. حزقیل کی زندگی کے اندر 2 بڑے خوفناک اور نہ بھولنے والے واقعات اس کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں. پوری کتاب کے اندر, اس کی نبوتی خدمت کے اندر, اس کی زندگی کے اندر یہ کبھی نہ فراموش ہونے والے 2 واقعات ہیں. اور وہ 2 واقعات کون سے ہیں؟ نمبر 1, یروشلم کا محاصرہ. اور اس کے لیے خدا اس کو پریکٹیکلی بتاتا بھی ہے کہ تو ایک کپڑا لے, 4 باب کو اگر آپ دیکھیں, اور اس کو اپنے سامنے رکھ, اس پر یروشلم کی تصویر کھینچ, پھر اس کا محاصرہ کر, برج بنا, دمدمہ باندھ, چاروں طرف منجنیق لگا یعنی توپیں لگا دے, اور لوہے کا ایک توا لے اور اپنے اور شہر جو تو نے بنایا ہے اس کو پیٹ کیا, اس کے درمیان میں رکھ لے, ایک دیوار بنا. اور یہ ایک پریکٹیکلی ہمیں سارا 4 باب میں نظر آتا ہے کہ خدا نبی کی معرفت لوگوں کو بتا رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اس سے طرح کیا مطلب ہے, اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ بڑا سخت محاصرہ ہونے والا ہے. لوگ تو سیری میں ہیں, لیکن نبی کہہ رہے تم واپس جاؤ گے, اور حزقیل ان کو کہہ رہا ہے نہیں, خدا کی طرف لوٹ آؤ. یروشلم کی طرف دھیان لگانے کے بجائے خدا کی طرف دھیان لگاؤ, کیونکہ وہاں پر تو ابھی اور زیادہ تباہی آنے والی ہے. کیونکہ یروشلم کی فصیلیں گر جائیں گی اور پھاٹک جلا دیے جائیں گے. محاصرہ بڑا سخت ہونے والا ہے. عزیزو یاد رکھیں, جن فصیلوں کے اندر, جن شہروں میں, جن پھاٹکوں کے فصیلوں کے اندر
گناہ داخل ہو جاتا ہے خدا ان فصیلوں کو گرا دیتا ہے. جن گھروں میں، جن مدخل کے اندر، جن پھاٹکوں کے اندر بدی اور گناہ آ جاتا ہے، اس گھر کے پھاٹک جلا دیے جاتے ہیں. خدا گناہ سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اور دوسرا واقعہ کیا ہے؟ اور یہ ہے دوسرا واقعہ حزقیل کی جو بیوی ہے اس کی موت. اور اس کو بھی خدا نے حزقیل پر واضح کیا، اور خدا نے اس کو کہا 24ویں باب کی اگر آپ 16ویں دیکھیں، میں تیری منظور نظر، یعنی حزقیل کی بیوی حزقیل کی منظور نظر ہے. خدا نے کہا کہ تو چپکے چپکے سے آہیں بھرنا، لیکن اس پر نوحہ اور ماتم نہ کرنا. اور لوگ پوچھتے ہیں اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اور خدا نے حزقیل کو کہا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک نشان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا مقدس لوگوں کے لیے زور، خدا کا مقدس قوم کا زور ہے، ان کی شان و شوکت ہے. اگر آپ 24ویں باب کی 25ویں آیت دیکھیں، اور ان آگے لکھا ہے اور ان کا منظور نظر ہے. خدا کا مقدس قوم کا زور ہے، خدا کا مقدس قوم کی شوکت ہے، خدا کا مقدس قوم کا منظور نظر ہے. اور حزقیل ایک نشان کے طور پر اس کی بیوی کی موت کی صورت میں خدا بتاتا ہے کہ خدا کس طرح سے مقدس اور شہر حال کرے گا. تو یہ دو واقعات ہیں، یہ حزقیل کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نے اس کو دیکھا جس وقت میں حزقیل اسیر ہو کر جاتا ہے. آپ اس کو اگر نوٹ کرنا چاہیں تو دیکھ لیں. جب حزقیل 18 برس کا تھا، یعنی 605 میں، تو نبوکدنضر نے یروشلم پر پہلا حملہ کیا. جب حزقیل 25 برس کا تھا تو نبوکدنضر نے دوسرا حملہ کیا. اور اس دوسرے حملے میں سلاطین کی دوسری کتاب کے 24ویں باب سے اس کی 10ویں آیت سے 17ویں آیت تک اگر آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 10,000 لوگ جو اسیر ہو کر گئے، ان میں کس کیٹیگری کے لوگ تھے جن کے ساتھ حزقیل بھی اسیر ہو کر نہر کبار کے کنارے تل ابیب کے علاقے میں پہنچایا جاتا ہے. آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. پریز ہاللیلویا. حزقیل کا جو گھر تھا اس کے بارے میں ہمیں حزقیل کی کتاب کے اندر بڑے واضح کلوز ملتے ہیں کہ اس کا جو گھر تھا وہ نہر کبار کے کنارے تھا. جس جگہ پر اس کا گھر تھا تل ابیب میں اس کا گھر تھا. ایک تل ابیب فلسطین کے ساتھ، یعنی بڑا سمندر بحیرہ روم کے ساتھ، جیسے نیچے غزہ کی پٹی ہے، اوپر تل ابیب کا علاقہ ہے. ایک تل ابیب اس طرف ہے جس میں پہلے یہ ابھی جو موجودہ بھی یروشلم میں امبیسیز کے شفٹ ہونے سے پہلے وہ علاقہ تھا، اور وہ کیپٹل کہلواتا تھا اور فلسطین کے اندر تھا. اور ابھی حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے تل ابیب کے علاقے سے یروشلم کے اندر اس کو کیپٹل ڈکلیئر کیا گیا. تو جو حزقیل کا گھر تھا در حقیقت یہ ایک میٹنگ پلیس کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اسیری میں حزقیل کا گھر ایک میٹنگ پلیس کے طور پر استعمال ہوتا تھا. 8واں باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو لکھا ہے، اور چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور یہودا کے بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے کہ وہاں خداوند خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا. تو اس کے گھر میں یہودا کے بزرگ ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جو بزرگ آتے تھے یہ حزقیل سے خدا کا کلام سننے، خدا کی مرضی جاننے کے لیے آتے تھے. 14ویں باب کی پہلی آیت لکھا ہے یہاں پر
حزقیل ان سے سخت کلام کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر دفعہ آتے ہیں، کلام سنتے ہیں، حزقیل ان کو پیغام دیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے پھر 14 باب کی پہلی آیت سے پڑھوں گا، پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ان مردوں نے یعنی بزرگوں نے، ان لوگوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے، کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ یعنی دل میں بتوں کو رکھا ہوا ہے، بدی کو رکھا ہوا ہے، بت پرستی کو رکھا ہوا ہے، اور آ کر حزقیل کو کہتے ہیں ہمیں خدا کی طرف سے کوئی پیغام بتا۔ اور اصل میں یہ پیغام اپنی مرضی کا سننا چاہتے تھے، بحالی کا سننا چاہتے تھے، ریلیکسیشن کا سننا چاہتے تھے، اور حزقیل کو کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں نصب کیے بڑے بڑے بت دیکھتا ہوں اور خدا تم سے ناراض ہے۔ حزقیل چھٹی آیت کے اندر ان کو کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو۔ یہ حزقیل ان سے کلام کرتا ہے، وہ دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیغام دے جس سے ہمیں تسلی ہو، تو حزقیل ان کو کہتا ہے کہ اپنے بتوں سے منہ موڑو، اپنے بتوں کو ان سے باز آؤ، اپنی بدکرداری سے توبہ کرو۔ تو یہ نہ صرف حزقیل کا ان بزرگوں کے لیے پیغام تھا، بلکہ یہ مجموعی طور پر حزقیل کی قوم کے لیے توبہ کی آواز تھی، دا وائس آف ریپینٹنس، یعنی لوگ ابھی تک اسیری میں آ کر بھی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اس کا تھوڑا سا موازنہ کریں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے سال خدا ہم سے ناراض رہتا ہے، ہم مارے کھاتے رہتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، بہت سارے جتن کرتے ہیں لیکن ایک کام نہیں کرتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو بڑا آسان کام ہے برکت کا، بحالی کا، اور وہ ہے توبہ، خدا کی طرف رجوع لائیں، سارے کام خدا خود درست کرے گا۔ 20ویں باب کی پہلی آیت بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس کا گھر جو تھا وہ ایک میٹنگ پلیس کے طور پر تھا، اور 7ویں برس کے 5ویں مہینے، یعنی پہلے 6 برس میں بھی ہم نے دیکھا، اور اب 7ویں برس کے اندر اسیری کے 5ویں برس میں کلام شروع ہوتا ہے، پھر 6 برس میں اس کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں، پھر 7ویں برس میں اس کے گھر کے اندر لوگ آ رہے ہیں۔ لکھا ہے اسرائیل کے چند بزرگ، 20ویں باب کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، خداوند سے کچھ دریافت کرنے کو آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں، اور آگے لکھا ہے جب وہ آئے تو اس کے پھر ان سے کہتا ہے تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے بزرگوں سے کلام کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے دریافت کرنے آئے ہو؟ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم تم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے۔ یہ کیسا کلام ہے؟ خدا کہتا ہے نبی کو کہ یہ کلام سننے کے لیے آیا ہے، جا ان کو کلام سنا کہ میں نے کلام نہیں سنانا۔ یہ کیسا کلام ہے؟ خدا کلام کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ خدا بولتا ہی نہیں ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی سے ناراض ہو جائے آپ، ہم بولنا چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا ناراض ہو گیا ہے، کلام بند ہو گیا ہے۔ 400 سالہ دور ملاکی کے بعد کا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں کوئی نبی نہیں تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والے تک کوئی نبی نہیں آیا، اسے ڈارک پیریڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کی آواز، نبوت، نبی آواز بند تھی اور خدا کلام نہیں کر رہا تھا، کسی نبی کو بھیج نہیں رہا تھا۔ آپ یاد رکھیں، اگر آج بھی ہمارے دلوں سے، ہماری روحوں سے خدا کلام نہیں کر رہا تو ہم ڈارک ایج کے اندر ہیں، ہم ڈارک پیریڈ کے اندر ہیں،
ہم اپنی عمر اپنی زندگی کے تاریک ادوار میں سے گزر رہے ہیں، تاریک دنوں میں سے گزر رہے ہیں، جب کوئی نصیحت نہیں ہے، کوئی تنبیہ نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ اگر خدا کا کلام ہمارے لیے نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہوگا، کوئی خوشی نہیں ہوگی، کوئی برکت نہیں ہوگی۔ بڑا خطرناک دور ہوگا جب کلام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں بائبل پڑھتا ہوں، بائبل پڑھنے کے باوجود بھی خدا آپ سے بات نہیں کر رہا۔ میں چرچ جاتا ہوں، چرچ جانے کے باوجود بھی خدا ہمارے ساتھ کلام نہیں کر رہا۔ پوری کتاب اور کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، خدا ہم سے بولتا نہیں ہے۔ خدا بولنا چاہتا ہے تو خدا آواز سے ہلتے ہوئے پتے سے اور زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹی کی معرفت بھی ہم سے بول دیتا ہے۔ خدا کلام کرتا ہے۔ خدا کلام نہیں کرتا، ہم چرچ میں 4 گھنٹے بیٹھ کے بھی آ جائے تو خدا بولے گا نہیں۔ یہ نبی کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں کہ خدا بولے، خدا بولے، خدا بولے، خدا کلام کرے، لیکن خدا ان سے کلام نہیں کر رہا۔ خدا نبی کو کہتا ہے جا ان سے کہہ میں نے کلام نہیں کرنا، جتنے دن مرضی بیٹھے رہو، جب تک کہ رجوع نہ لاؤ اور توبہ نہ کرو اور اپنے دلوں کے بتوں اور بدی سے کی جو مکروہات ہیں ان سے بھرے ہوئے دلوں کو پہلے پاک نہ کرو، میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ رجوع لائے، توبہ کریں، خدا کی طرف لوٹ آئے۔ تو جو حزقیل کا گھر تھا یہ اسیروں کے لیے کھلا تھا اور لوگ روحانی مدد پانے کے لیے حزقیل کے پاس آتے تھے۔ حزقیل کا گھر تو لوگوں کے لیے کھلا تھا لیکن لوگوں کے دل خدا کے لیے نہیں کھلے تھے، خدا کے کلام کے لیے نہیں کھلے تھے۔ وہ اس حزقیل کے گھر میں تو آتے تھے، خدا کی حضوری میں داخل بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ حزقیل کے دروازے کھلے تھے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ لیکن اگر لوگ اپنے بتوں کو دلوں میں لے کر چرچز میں آ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ خدا ہم سے کلام کرے تو خدا نہیں بولے گا۔ عزیزو، یسایہ اور حزقیل اور یوحنا کے بارے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ یسایہ نے اپنی کتاب کے اندر خدا کی پاکیزگی کو فوکس کیا ہے، جبکہ حزقیل نے اپنی کتاب کے اندر خدا کے جلال کو فوکس کیا ہے، اور یوحنا نے اپنی خدمت میں 5 کتابوں کے اندر مکاشفہ سمیت یوحنا کی انجیل اور 3 خطوط اس نے خدا کی محبت پر فوکس کیا ہے۔ حزقیل کی کتاب یہ ارونگ ایل جینسن کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ اس نے یہ جو 4 کتابیں ہیں حزقیل، یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دانیل، تو اس نے ان کو یوں بیان کیا، اس نے کہا کہ یسایہ کی کتاب خدا کی نجات کو بیان کرتی ہے، تھینک یو، اور یرمیہ کی کتاب خدا کی عدالت کو بیان کرتی ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، اور حزقیل کی کتاب میں خدا کا جلال ہے اور دانیل خدا کی بادشاہی پر فوکس کرتا ہے۔ حزقیل کی جو نبوتی خدمت ہے اس کے اندر ہمیں 3 اس کے ٹائٹل نظر آتے ہیں، اس کی یہاں خدمت نظر آتی ہے حزقیل کی کتاب کے اندر۔ ایک تو یہ پریسٹ ہے یعنی کاہن ہے، دوسرا یہ نبی ہے، اور نمبر 3 حزقیل کی کتاب میں حزقیل کو چرواہے کے طور پر، ایک پاسٹر کے طور پر بھی بیان کیا گیا۔ اس کو پاسبانی خدمت کی برکت بھی دی گئی، اور وہ بھی ہمیں اس کے 33ویں باب سے ہمیں 34ویں باب میں اور آگے ذکر ملتا ہے۔ لہذا حزقیل پروفٹ بھی ہے، پریسٹ بھی ہے اور پاسٹر بھی ہے، 3 عہدے ہمیں حزقیل کے نظر آتے ہیں۔ حزقیل نے اپنی نبوتی خدمت کے اندر توبہ پر تو بے شک اس نے فوکس کیا،
اور اس کی نبوتی خدمت کے آغاز کے 7 سال بعد یروشلم اور ہیکل تباہ ہو گئے تھے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ پورے 7 سال تک آخری حملے سے پیشتر 70 سالہ اسیری سے پیشتر خدا پورے 7 سال تک نبی کی معرفت قوم کو توبہ کے لیے ابھارتا رہا. اور یہ جو 7 سال ہے اور آگے 70 سال ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس ہر سال کے پیچھے ان کو ایک 10 سالہ ہمیں ایک ٹارگٹ نظر آتا ہے اور خدا آگے لے کر جاتا ہے. ایک ایک سال لوز کرنے میں وہ 10 سال پیچھے جا رہے تھے. ہمارا ہر گزرنے والا سال جس میں ہم توبہ نہیں کرتے ہمیں اور خدا سے کئی سال پیچھے لے کر جاتا ہے. تو خدا نے ان کو بھرپور موقع دیا اور یہ پہلے 24 ابواب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اگر میں لکھ رہا تھا کہ جیروم نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ ایک لیبرنتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں بھول بھلیاں یا پیچیدہ راستہ ہے. an ocean and labyrinth of the mysteries of God. یعنی اس میں خدا کے بید تو ہے, اس لیے اسے somehow apocryptic ٹائپ کی بک بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ جب ہم اس کے چند بیانات دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر جو مکاشفہ ہمیں ملتے ہیں وہ شاید نہ سمجھ آنے والے ہیں. لیکن 40ویں باب کے بعد 48ویں باب تک ایک جو ہیکل کا بڑا خوبصورت اس کو منظر دکھایا گیا, یا ہیکل کی پیمائش اور اس کی تعمیر اور اس کے آرائش و زبائش کے بارے میں ہمیں جو ذکر ملتا ہے وہ ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے خدا نے پہلی ہیکل کا نمونہ موسیٰ کو دیا اور خدا نے پھر پچھلی ہیکل کا نمونہ حزقیل کو دیا. پھر کیسی ہیکل ہوگی اور اس کی کیا رونق اور تمکنت ہوگی. حزقیل کی کتاب میں جو بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں آپ وہ نوٹ کر سکتے ہیں. آدم زاد اور یہ سن آف مین, ابن آدم, یہ ٹائٹل مسیح خداوند کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اور یہ آدم زاد لفظ حزقیل کے لیے ریپیٹڈلی یعنی about 90 times یا more than 90 times استعمال ہوا ہے. پھر جو ریپیٹڈلی لفظ خداوند کا کلام بار بار آتا ہے وہ ہمیں 49 ٹائم نظر آتا ہے. پھر 200 سے زائد مرتبہ لفظ خداوند خدا, پھر خدا کا جلال 11 مرتبہ پہلے 11 ابواب کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور پھر خدا کی تقدیس 6 مرتبہ اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا یہ 7 مرتبہ ہمیں ذکر ملتا ہے. Praise Hallelujah. آپ اس کو نوٹ کر لیں. حزقیل کی کتاب جو ہے اس کے ویسے تو 3 میجر پورشنز میں اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک اگر ہم سرسری سا جائزہ لیں تو اس کا ایک حصہ یہودا کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے. وہ سارا سال سے یعنی 722 میں شمالی سلطنت ختم ہو گئی, 10 قبائل ختم ہو گئے, 586 تک کا اگلا موقع تھا, نبی سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. سارا سال سے باغی ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں. اس کے بادشاہ اچھا بادشاہ آیا لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا منشی بدکار ترین اور در حقیقت اسی کے گناہوں کا شور اور اس نے جو بدی اور بت پرستی قائم کی تھی اپنے طویل ترین دور کے اندر, اسی کی پاداش یا سزا اس قوم کو بھگتنی پڑ رہی تھی. اس کے بعد امون آیا, بدی اس نے بھی کی
لیکن جب یوسیہ بادشاہ آتا ہے تو یوسیہ بادشاہ اچھا بادشاہ تھا، پر خدا نے اس کو کہا کہ چونکہ تو نے عاجزی کی ہے اس لیے میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ جب تک تو زندہ رہے گا تب تک میں سخت رویہ نہیں اپناؤں گا قوم کے خلاف۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا یہوآخز آتا ہے، اور پھر یہوآخز کے بعد یہویاکیم، پھر یہویاکیم ویسے یہویاکیم کا بیٹا تھا، لیکن پھر یوسیہ کا بیٹا صدقیہ جو آخری بادشاہ تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن یوسیہ کے بعد اس کے یہ جو تینوں بیٹے ہیں یہوآخز، یہویاکیم اور صدقیہ یا متنیہ، یہ تینوں جو تھے اس کے بیٹے، ان میں سے کوئی ایک بھی خدا کی راہ پر نہیں چل رہا تھا، اور ایون کہ یہویاکیم کا بیٹا یہویاکیم یہ بھی خدا کی راہ پر نہ چلا، بے شک 3 ماہ رہا، لیکن پھر اس کو قید کر کے اسیری میں لے کر گئے۔ پھر جب کبھی یہ دوبارہ ہمیں ذکر ملتا ہے اس کو بحال کیا گیا اور کس طرح سے اس کو پھر بادشاہ کی طرف سے رسد ملتی رہی، یہ اس کو ہم نے یرمیہ کی کتاب میں اسٹڈی کیا تھا۔ تو جو اس کے 3 پورشن ہے اس میں پہلا حصہ تو ہے کہ نبی جب نبوت کرتا ہے حزقیل تو یہ ان کی حالت کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور پھر یہ ان کے حال کے بارے میں، یعنی پریزنٹ، فیوچر نہیں، یعنی ان کا جو پاسٹ ہے گناہ آلودہ ہے، اور ان کا جو پریزنٹ ہے وہ تباہی اور بربادی ہے۔ تو نبی ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے حال کا برا ہی حال ہونے والا ہے، اس لیے کہ تم اپنے ماضی سے حال تک بدلے نہیں۔ کئی دفعہ نسلیں گزر جاتی ہیں، آباء و اجداد کے گناہ اور بدیاں کرتے جاتے ہیں، کاش کوئی ایسی پیڑھی، کوئی اجئی پیڑھی، کوئی ایسی نسل پیدا ہو اور گھرانوں میں سے لوگ نکلتے رہیں جو توبہ کرتے رہیں اور خدا ان سے راضی ہوتا رہے، تاکہ آباء و اجداد کے گناہ کی سزا آگے نسلوں میں نہ جائے اور وہیں پر سٹاپ ہو جائے۔ پھر ان کے لیے ایک تیسرا پیغام تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہودا کا مستقبل خدا ان کو کہتا ہے کہ بے شک میں بدکاروں کو ہلاک کروں گا لیکن میں بقیہ رکھ چھوڑوں گا، اور وہ جو ٹنڈ ہوگا وہ ایک مقدس تخم ہوگا، باقی سب کو برباد کروں گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا 40 سالہ صحرا نوردی میں بیابان کے وقت خدا نے 20 سال اور اس سے کم کے لوگوں پر ان کو بقیہ کے طور پر رکھا، لیکن اس سے اوپر 40 سالوں میں لاکھوں لوگ بیابان میں مر گئے، اور یہ لاکھوں کتنے تھے؟ رمسیس سے سکات تک جنہوں نے پیدل سفر کیا، جن کا فگر ہمیں ملتا جب مصر سے آئے، وہ 6 لاکھ تھے، اور صرف مرد تھے، عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہ 20 سے 25 لاکھ کا مجمع تھا جو مصر سے نکلا تھا، یہ کوئی 2-4 لوگ نہیں تھے جو نکلے۔ اور خدا نے کلزم کو کتنا سکھایا، خدا نے کلزم کو کوئی 1.5 فٹ کے وائے پر ورتھ میں نہیں سکھایا، بلکہ خدا نے کلزم کو میلوں تک سکھا دیا تاکہ لاکھوں لوگ رات ہی رات میں گزر جائیں، رات ہی رات میں گزر جائیں۔ تو خدا جب ہمارے سامنے سے کلزم ہٹاتا ہے تو دور افق تک گویا میلوں تک ہمیں خدا کی قدرت نظر آتی ہے، معجزے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں جب خدا اپنی کوئی تند پوری ہوا چلاتا ہے۔ تو عزیزو، خدا نے بقیہ رکھ چھوڑا تھا، 70 سالوں میں خدا ان کو تیار کرے گا، اگلے 70 سالوں میں، اور قوم جنہوں نے 70 سالوں خدا نے جو سبت کے سال ٹھہرائے تھے زمینوں کے لیے یا پیداوار کے لیے یا اجناس کے لیے، قوم نے خدا کے سبتوں کو پامال کیا۔ 6 سالوں میں خدا نے کہا کہ تم بود و باش کرو اور 7واں سال زمین کو آرام کرنے دینا، میں 6 سال میں تمہیں 7ویں سال کی بھی برکت دوں گا، لیکن لوگ 7واں سال بھی بود و باش کرتے رہے، اور خدا نے 70 سال زمین کو آرام دیا تاکہ زمین بھی اپنی جبلی منائے۔ زمین خدا کی ہے اور خدا کو آدمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی زمین کا بھی خیال ہے۔ تو خدا نے ان کے لیے بحالی کا ایک موقع رکھا، اور خدا نے
یہودا کا مستقبل بھی نبی کی معرفت ان کو بتایا. سو جو پہلے 24 ابواب ہے یہ تو ان کے یہودا کی پہلے ان ابواب کے اندر توبہ کا پیغام بھی ہے, اور ان ابواب کے اندر ہمیں یروشلم اور قوم اور مقدس اور ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بھی پیغام ملتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو 33ویں سے 48ویں یہ جو لاسٹ آخری پورشن ہے اس میں برکت اور بحالی کے خدا کے وعدے, اور جو مڈل سیکشن ہے اس میں غیر قوموں کے بارے میں جو سات غیر قومیں تھیں. ابھی اس کا ایک نقشہ ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا تھا قوم کو, تو ان کے خلاف نبی نبوت کرتا ہے. تو حزقیل کی کتاب اگر ہم اس کو روح سے پڑھیں, دل سے پڑھیں, تو بڑی خوبصورت کتاب ہے, اور اس میں خدا کے بڑے خوبصورت پیغام ملتے ہیں. اگر آپ اس کی ورڈز کو دیکھنا چاہیں تو جو کی ورڈز مجھے کلک کی اور میں نے نوٹ کی وہ اس کے 11ویں باب کی 19ویں آیت ہے. 11ویں باب کی 19ویں آیت لکھا ہے, اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا, اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا. یہ اس کی کلیدی آیت ہے. اور یاد رکھیں کتب کے اندر سے جب ہم کی ورسز لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ جو کتاب کی کلیدی آیت ہے اس میں برکت اور بحالی یا خدا کی محبت کی جھلک ضرور نظر آنی چاہیے, کیونکہ خدا مایوسی میں اور تنہائیوں میں اور اندھیروں میں لوگوں کو چھوڑ نہیں دیتا. خدا ایک چراغ ہمیشہ روشن رکھتا ہے اور اس کا چراغ کبھی بجھتا نہیں ہے. اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے, یہ 19ویں آیت, کہ اس پوری کتاب کے اندر جو گلوم اینڈ ڈوم ہمیں نظر آتا ہے, جو افسوس جو دکھ نظر آتا ہے, یہ آیت ایک چراغ کی مانند روشن ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اور اس لیے یہ جو 19ویں آیت ہے در حقیقت یہ کتاب کا چراغ ہے, یہ حزقیل کی کتاب کا ایک روشن چراغ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ایک نیا دل بخشے گا اور ایک نئی روح ان کو دے گا. اور سنگین دل اس لیے یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اس سے پیشتر خدا نے جب حزقیل کو نبی کے طور پر بلایا, اس کی جو نبوتی خدمت ہے, خدا نے در حقیقت اس کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ سنگ دل ہیں, سنگ دل لوگ ہیں. اس لیے خدا نے کہا کہ میں ان کا سخت دل یعنی سنگ دل نکالوں گا اور ان کو گوشتین دل دوں گا جو رحم اور ترس اور محبت سے بھرا ہوگا. خدا نے جب حزقیل کو نبی ہونے کے لیے بلایا تو خدا نے اس کو ایک بات بتائی تھی. خدا نے کہا خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے. اگر آپ اس کے دوسرے باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں, خدا نے کہا میں تمہیں ایک گنہگار ایک باغی قوم کے پاس بھیجتا ہوں, خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے. لکھا ہے کم از کم وہ یہ تو جانیں گے کہ ان میں کوئی نبی برپا ہوا ہے. اس لیے خدا نے بھیجا اور نبی کو ایک ٹیسٹ دیا. یہ اس کا ٹیسٹ آف اوبیڈینس کہلواتا ہے. اور یہ کیا ہے, یہ اس کی 8ویں آیت ہے دوسرے باب کی, اے آدم زاد تو میرا کلام سن, پہلے تو اپنے کان کھول. اور لکھا ہے تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر. یعنی خدا نے اس کو بتایا کہ خاندان تیرا سرکش ہے, نبی بھی جھوٹے ہیں اور کاہن بھی سارے بکے ہوئے ہیں, لیکن تو سرکشی نہ کر. دس از دا ٹیسٹ آف یور اوبیڈینس. اپنے کان کھول پہلے اور اس کے بعد آگے لکھا ہے اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے. تو پہلے کان کھول پھر اپنا منہ کھول, جو میں دیتا ہوں وہ پہلے نکل
پھر جو میں نے دیا اس کو اگل، اس کو لوگوں تک لے کر جا، بتا تجربے سے لوگوں کو بتا جو تو نے کھایا تجھے کیسا لگا۔ تو اس کے لیے جب کھایا تو تیسرے باب کی تیسری آیت کا آخری حصہ دیکھیں، لکھا ہے تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا۔ تو خدا نے کہا کہ ایوی سکا کلام نہیں سنا تو بارو بارو، نہیں، پہلے کھا، نگل، ہضم کر، ٹیسٹ کر، پھر لوگوں کو بتا کہ میں نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہے، ٹیسٹ بھی کیا ہے اور اس کو تجربے سے بتاتا ہوں یہ میٹھا ہے۔ آمین۔ اب یہ جو میٹھا کلام ہے یہ ہے کیسا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس کلام کو وہ میٹھا کہہ رہے وہ ہے کیا؟ اگر آپ دیکھیں تو نویں آیت، دوسرے باب کی نویں آیت میں لکھا ہے، میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے اور اس میں کتاب کا ایک تمار ہے۔ ایک ہاتھ آیا اور ایک تمار ہے اس ہاتھ کے اندر، لکھا ہے اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، تمار کو کھولا گیا اور اس میں اندر اور باہر لکھا ہوا تھا۔ تمہارا اندر اور باہر سے لکھا ہوا ہے، یعنی اندر کے صفحے ختم ہو گئے تو جلد بھی پوری کی پوری لکھی ہوئی، اندر اور باہر سے تمہارا لکھا ہوا ہے۔ لکھا کیا ہے؟ اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہو نالا لکھا ہوا ہے، مرکون تھا۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ نوحہ اور ماتم اور آہو نالا۔ اور خدا نے کہا اچھا یہ لکھتا کون ہے؟ یہ نوحہ لکھا کس نے؟ خدا نے یرمیا کو کہا نوحہ لکھ، اور خدا نے حزقیل کو کہا نوحہ کھا۔ تو لکھواتا بھی خدا ہے اور کھلواتا بھی خدا ہے۔ تو یرمیا نوحہ لکھ رہا ہے اور حزقیل نوحہ کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں یہ بہت میٹھا ہے۔ کوڑا کوڑا کلام کھائی جا رہا ہے اور لوگوں کو میٹھا میٹھا دسی جا رہا ہے، کہتا ہے بہت میٹھا ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ میرے حکم سخت نہیں ہے، خدا کے حکم سخت نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں، یہ تو کلام اوکھا ہی بڑا ہے۔ نہیں، کلام پر اگر ہم کاربند رہیں گے تو خدا کے حکم سخت نہیں ہے، بڑے میٹھے ہیں، بڑے برکت والے ہیں۔ تو نوحہ یرمیا کو شہد کی مانند میٹھا لگتا ہے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آفس آف پروفیسی ہے نا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑا آفس ہے، بڑی خدمت ہے اور اس کے کام ہی بڑے عجیب ہے۔ آخر میں بتاؤں گا جب بالکل اس کے کلوزنگ پر جائیں گے، اس کے 3 بڑے خوبصورت حصے بھی ہیں، ہم ان پر بھی غور کریں گے۔ اگر آپ 16ویں باب کے اندر آئے اور 14ویں آیت پر اگر ہم غور کریں، خدا قوم سے کتنا پیار کرتا ہے اور خدا یروشلم کی بے وفائی کا یہاں پر ذکر کرتا ہے، لیکن 14ویں آیت میں لکھا ہے اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی۔ تو خدا نے در حقیقت اسرائیل کو بتایا، یا بنی اسرائیل قوم اور یا جنوبی سلطنت یا یروشلم کو بتایا کہ اقوام عالم میں تمہاری خوبصورتی تمہاری وجہ سے نہیں ہے، میری وجہ سے ہے۔ میں نے تمہیں جو جلال بخشا ہے، یہ جلال تمہاری خوبصورتی ہے۔ یعنی خدا اپنے جلال سے، اپنی حضوری سے، اپنی موجودگی سے اپنے لوگوں کو بیوٹیفائی کرتا ہے، اپنے روح سے ہمیں بیوٹیفائی کرتا ہے، ہمیں حسن بخشتا ہے، ہمیں خوبصورت بناتا ہے۔ قوموں اور امتوں میں خدا کا جلال ہمیں سرفراز کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اسی بڑا کچھ ہے۔ خدا نے کہا نہیں۔ سور اور صدا کے علاقے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، سور کا علاقہ، یہ جب نبوت غیر قوموں کے سب سے لمبی، مصر اور سور کے علاقے کے بارے میں ان کے خلاف نبوتیں کی ہے، سب سے لمبی۔ اور سور کا علاقہ جب آپ اس نبوتی کلام کو پڑھیں، اتنا خوبصورت بیان ہے، اگر آپ پڑھیں اس کے اندر اتنی زبردست باتیں ہیں کہ وہ اصل میں اس کی رونق کیا تھی، اس کی خوبصورتی کیا تھی،
جو اور خدا نے اس کو کہا کہ میں تمہاری مٹی تک جو ہے کھرچ کر سمندر میں پھینک دوں گا. جب اس کے خلاف نبوت آئی تو اس میں بڑی خوبصورت چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. اس کے بڑے خوبصورت لفظ ہیں. میری اس میں اسٹڈی کرنے کے وقت میں ووکیبلری میں, اردو کی ووکیبلری میں بہت اضافہ ہوا, اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اس کا اردو ترجمہ کیا, بڑے خوبصورت اور بڑے بابرکت اور 90 تلے اردو کے لفظ اگر آپ اس کے 26ویں اور 27ویں باب کو خصوصیت کے ساتھ پڑھیں تو بہت خوبصورت لفظ کم از کم میں نے جو نوٹ کیے ہیں. یہ سور کی جو تصویر یہاں پر یا منظر کشی کی گئی ہے, تصویر کھینچی گئی ہے, یہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی, میں اردو ووکیبلری کے لیے کہہ رہا ہوں. تو حزقیل کی جو خدمت کے ادوار ہیں, اگر ہم ان پر غور کریں, حزقیل نے جو خدمت کی ہے, جیسس ہاللیلویا, اوکے, نمبر 1, پہلے جو 24 ابواب ہے بطور کاہن حزقیل ہمیں نظر آتا ہے. بے شک یروشلم کے اندر اس کی کاہنانہ خدمت ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن وہ کاہن جو کام کرتا ہے یہ آدمیوں کا نمائندہ بن کے خدا کے سامنے جاتا ہے, اور نبی جو کام کرتا ہے یہ خدا کا نمائندہ بن کے آدمیوں کے پاس جاتا ہے. تو اس کے پہلے 24 ابواب کے اندر اس کی پریسٹ ہوڈ ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس کے 25ویں باب سے 32ویں آیت تک اس کی جو پروفیٹک منسٹری ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, اور اس میں اس نے غیر قوموں کے بارے میں جو نبوتیں کی ہیں ان کے خلاف, کیونکہ یہ جو سراؤنڈنگ میں ساری قومیں تھیں یہ اسرائیل کے بہت خلاف تھی, اور انہوں نے ان سے جنگیں کی اور بابل کے ساتھ اتحادی فوجوں کے طور پر کام کیا اور قوم کو مارا. اور خدا نے حالانکہ خود قوموں کو مقرر کیا اپنی قوم اسرائیل کو سزا دینے کے لیے, لیکن جنہوں نے ان پر ہاتھ چلایا پھر خدا نے ان پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو سزائیں دی. تو یہ جو پہلے باب سے لے کر 32ویں باب تک جو حزقیل نے نبوتی خدمت کی ہے یہ اس کی 7 سالہ نبوتی خدمت ہے. اگر آپ ان ابواب کے اندر دیکھیں تو اس کی 7 سالہ نبوتی خدمت ہمیں نظر آتی ہے جو اس نے 593 کے اندر شروع کی ہے, اور یہ 586 تک ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد جو اس کا دوسرا پورشن ہے, اس کا حزقیل کی کتاب اس کی نبوتی خدمت کے جو ادوار ہے اس کا جو دوسرا پورشن ہے, اور یہ نمبر 3 میں لکھا ہے, یہ 33ویں باب سے 48ویں باب تک ہے, اور اس میں وہ بطور چرواہا, یعنی اب یہاں پر اس کی پاسٹرشپ نظر آتی ہے. اور پہلے 24 ابواب میں ایک کاہن کے طور پر وہ ہائی لائٹڈ ہے, 25ویں سے 32ویں باب تک ٹیپیکل وہ ایک نبی کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے, یعنی قوموں کے بارے میں بھی غیر قوموں کے بارے میں بھی نبوت کر رہا ہے, لیکن 33ویں باب سے 48ویں باب تک ایک چرواہے کی صورت میں ہمیں حزقیل نظر آتا ہے. اور یہ جو اس کی خدمت ہے یعنی ریسٹوریشن کی جو اس کی خدمت ہے, جو بحالی کی نبوتی خدمت ہے, یا جو بنی اسرائیل قوم کے لیے امید کا پیغام ہے, یہ 15 سالہ اس کی نبوتی خدمت ہے. یعنی اس کے 571-70 تک کی جو باقی اس کی نبوتی خدمت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے جب تک کہ اس نے خدمت کی. اور اس وقت جب حزقیل کا یہ جو 20 سے 22 سالہ نبوتی خدمت کا دور تھا, اور ریسٹوریشن میں اس کے آخری دور میں ان 15 سالوں میں جب وہ ہیکل کے کا ویژن دیکھتا ہے, دا ویژن آف ٹیمپل جس کو کہتے ہیں, دیکھتا ہے, تو وہ اپنی عمر کے 52ویں سال میں داخل ہو چکا تھا. تو یہ جو 15 سالہ نبوتی خدمت ہے, میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا نے بربادی سے پہلے 7 سال تک نبی کو
ان کے بارے میں پیغام دیا کہ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو. جب فصیلیں گرا دی گئیں، جب یروشلم برباد ہو گیا، جب ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کر آتا ہے مصر سے اور آ کر جو یروشلم کا حال ہے وہ بتاتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں 35واں باب اس کی 21ویں آیت، تو لکھا ہے ہماری اسیری کے 12ویں برس کے 10ویں مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ ایک شخص یروشلم سے بھاگ نکلا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ شہر مسخر ہو گیا اور شام کے وقت اس فراری کے پہنچنے سے پیشتر خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے میرا منہ کھول دیا. اور آگے لکھا ہے پھر اس سے پہلے خدا نے اس کا منہ بند کیا تھا، وہ گونگا تھا لیکن پھر بولنا شروع کیا. تو جب شہر برباد ہو گیا، فصیلیں گرا دی گئی، اس کے بعد کی جو اس کی نبوتی خدمت ہے وہ 15 سالوں پر مبنی ہے. تو خدا نے جو حزقیل کو امید کا پیغام دیا، خدا نے حزقیل کو بربادی کے پیغام سے زیادہ بحالی کا پیغام بخشا. زیادہ عرصہ اس نے لوگوں کو حوصلہ دیا، تقویت بخشی، کیونکہ اب لوٹ جانے والے چانسز ختم ہو گئے. اب ان کو 70 سال وہیں پر رہنا تھا، اور خدا نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اب ان سالوں میں خدا ایک نئی نسل کو تیار کرے گا. اور یاد رکھو خدا تمہیں پھر سے نکال کر لائے گا. ابھی ابراہم سے جب خدا کلام کرتا ہے اور ابھی دور دور تک کہا، پھر یعقوب، اور پھر یعقوب سے یوسف نے پیدا ہونا تھا، ابھی ابراہم سے خدا کلام کرتا ہے، پھر اسحاق آتا ہے، پھر یعقوب آتا ہے، 14 سالہ وہ خدمت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے مامو لابن کے پاس واپس آتا ہے. کہاں کال پڑتا ہے، کال کے 7 سال اچھے گزرتے ہیں، کال کے 7 سال برے گزرتے ہیں. کال سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اچھے گزرتے ہیں. تو پھر کہاں یوسف اور بھائی آتے ہیں. اور لیکن ان سارے سالوں میں 430 سال کا عرصہ گزرتا ہے. خدا ابراہم کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ 430 سال کے بعد یہ دوبارہ اپنے ملک میں آئیں گے. اور اس لیے اس سے پیشتر کہ یروشلم برباد ہوتا، یرمیا کو خدا کہتا ہے 70 سال کے بعد واپس آئیں گے. اور حزقیل ان کو اگلے 15 سالوں میں یہ کہتا ہے کہ تم واپس لوٹ کر جاؤ گے. تو خدا برکت اور بحالی کے وعدے ہمیشہ پیرالل رکھتا ہے، ساتھ ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ خدا کی یہ محبت ہے. خدا کی محبت اور خدا کا عدل یہ پیرالل چلتا ہے. ان میں سے ایک میں بھی جھول نہیں ہے، ایک بھی اونچا نیچا نہیں ہے. گناہ کو کبھی کمپرومائز خدا نہیں کرتا، لیکن اپنی محبت کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے، اور یہ ہمیں حزقیل کی کتاب کے اندر اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو حزقیل نے اپنی جو 52 برس کی عمر کے دوران، اپنی عمر کے یعنی کہ آخری حصے میں 22 سالہ اپنی جو نبوتی خدمت ہے اس میں عمر کے آخری حصے تک بھی وہ نبی خدا کا پیغام لوگوں تک لے کر جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد یہ کچھ اگر موقع ملا تو میں اس کو بورڈ پر ابھی لکھنے کی کوشش کروں گا. چند ایک حوالہ جات ہیں. ہاللیلویا. حزقیل کہ اگر ہم چلو یہ خاکہ میں بورڈ پر لکھوں گا بعد میں. غیر قوموں نے چاروں طرف سے اسرائیل کو گھیر رکھا تھا. اب یہ جو جن کے بارے میں جو مڈل میں ابھی ہم خاکے میں وہ چیز دیکھیں گے، لیکن جو درمیان میں ہمیں پورشن نظر آتا ہے، یعنی پہلے باب سے لے کر ہم نے دیکھا اس کے یہ تھا پہلے باب سے لے کر 24ویں باب تک کا ایک پورشن ہمیں نظر آتا ہے جو صرف اور صرف یہودا کے بارے میں نبوت ہے، اور 25ویں باب سے لے کر 32ویں باب تک غیر قوموں کے بارے میں نبوت ہے، اور 33ویں باب سے لے کر 48ویں باب تک پھر بحال شدہ قوم کے لیے یا مستقبل کے لیے، یا مستقبل بعید اور مستقبل قریب دونوں ہی ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں 48ویں باب تک. تو یہ اس کا تیسرا پورشن ہے. لیکن یہ جو مڈل سیکشن ہے اس میں یہ جو قومیں ہیں، یہ اگر ہم اس کو دیکھیں 25ویں باب سے شروع کریں تو ہمیں ذکر ملتا ہے بنی امون، پھر مواب، پھر ادوم کے خلاف نبوت، پھر فلسطینیوں کے خلاف نبوت، پھر سور کے خلاف نبوت،
फिर इस पर 2-3 चैप्टर है, फिर मिस्र के खिलाफ नबूवत, और ये 32वें बाब तक ये भी चलता है। तो ये जो 7 कौमें हैं, आप देखें सैदा, सूर, ये ऊपर की तरफ था, यहां पर इस तरफ बहरे कुलज़म है, मेडिटेरेनियन सी, बड़ा जिसे बड़ा समुंदर भी कहते हैं, और यहाँ पर उसके, ये मैंने इसको नक्शे के ऊपर लेकर गया हूँ सिमतें मेंशन करने के लिए। अदरवाइज अगर हम नक्शे में देखें तो इस तरफ बिल्कुल इस कॉर्नर पर जाकर नीचे ऊपर सैदा का इलाका, नीचे सूर का इलाका आता है, यहाँ पर ये फ़लस्तीन का इलाका, सारी नीचे गज़ा की पट्टी आती है, इस तरफ सारा, इस तरफ जो है वो बहरा बहरे कुलज़म है, बड़ा समुंदर है, और ये नीचे जो है मिस्र है, और साथ में यहाँ पर बहरा रोम है। लेकिन मैंने सिमतों को सीधा किया है कि जो 7 कौमें थीं, ये सारी की सारी बिल्कुल बनी इस्राइल कौम के चौगिर्द थी, और ये उसके खिलाफ थी। यानी शुमाल से उनको सूर और सैदा, हालांकि ये बड़े ताजर थे, उनके साथ बड़ी तिजारत करते थे, ये जो सूर का इलाका है ये बड़ी तिजारती मंडी थी, और ये हब था उस वक्त में तिजारत का, और नीचे यहूदी इनके साथ बड़े अच्छे मरासम थे। लेकिन इसके बावजूद ये कौम के खिलाफ थे। नीचे यहूदियों के मिस्र के साथ बड़े अच्छे मरासम थे, और इसलिए खुदा ने मना किया नबियों की मार्फत, यर्मिया की मार्फत, कि मिस्र तो वो सरकंडा है कि जो इस पर भरोसा करेगा या वजन डालेगा या इतबार करेगा, ये उसके हाथ को छेड़ देगा। ये वो ऐसा खतरनाक मुल्क है। तो इन्होंने मिस्रियों से इत्तेहाद किया, लेकिन मिस्री इनके खिलाफ। यहां पर अमूनी है, मुआबी है, यहां पर बाबली थे, और बाबलियों और अमूनियों ने इत्तेहाद किया, और इन्होंने इस्राइल के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। तो ये जो 7 कौमें हैं, इन्होंने बनी इस्राइल कौम को चारों तरफ से घेर रखा था। तो शुमाल से भी दुश्मन, जनूब में भी दुश्मन, मशरक में भी दुश्मन, मगरब में भी दुश्मन, और दरमियान में इस्राइली। और आज भी ऐसा ही है। लेकिन खुदा अपनी कौम का जोर है, अपने लोगों का जोर खुदा है, इसलिए खुदा उनको संभालने वाला है। खुदा ने इसलिए उनको कहा कि अपनी कुव्वत पर भरोसा ना करो, बल्कि तुम्हारी शौकत मेरा जलाल है, तुम्हारा हुस्न मेरा जलाल है, कौमों में तुम्हारी मशहूरी मेरी वजह से है। मैं चाहूंगा तो इनके होते हुए भी तुम्हें बचाऊंगा चारों तरफ से, और मैं चाहूंगा तो जब जो ही जलाल रुखसत होता है तो उनके पास बाकी कुछ रह ही नहीं जाता। जब हम जलाल की बात करते हैं तो अगर आप हिजकिय्याह की किताब के पहले जो 4 अबवाब हैं, बिलखसूस अगर आप चौथे बाब को देखें, और इनकी चंद एक आयत में पढ़ूंगा, 1-2 आयत अगर आप देखें चौथे बाब के अंदर, तो हमें यहां पर जिक्र मिलता है पहले 3 अबवाब में तो उसने खुदा के जलाल को देखा। फिर अगर आप चौथे बाब की जो आयत पढ़ना चाह रहा हूं, और रूह ने मुझे उठा लिया, ये मैं 12वीं आयत पढ़ूंगा, तीसरे बाब की 12वीं आयत। रूह ने मुझे उठा लिया और मैंने अपने पीछे एक बड़ी कड़क की आवाज सुनी जो कहती थी कि खुदावंद का जलाल उसके मस्कन से मुबारक हो। और फिर तीसरे बाब की ही 23वीं आयत अगर आप देखें, तब मैं उठकर मैदान में गया और क्या देखता हूं कि खुदावंद का जलाल उस शौकत की मानिब जो मैंने नहरे किबार के किनारे देखी थी खड़ा है, और मैं मुंह के बल गिरा। तो इसने क्या देखा? खुदावंद का जलाल। सो पहले 4 अबवाब के अंदर हिजकिय्याह खुदा का जलाल देखता है। 10वें और 11वें बाब के अंदर ये जलाल जो उसने देखा ये रुखसत हो जाता है, रवाना हो जाता है। 10वें बाब की 11वीं आयत आप देखें तो लिखा है, खुदावंद का जलाल घर के आस्ताने पर से रवाना होकर कुरूबियों के ऊपर ठहर गया। तो पहले तो खुदावंद का जलाल खुदावंद के घर के आस्ताने से, खुदावंद के घर से रुखसत होता है,
یعنی اس نے جلال دیکھا خدا کا. پھر یعنی پہلے 4 ابواب کے اندر تو خدا کا جلال دیکھ رہا ہے کہ موجود ہے, ٹھہرا ہوا ہے ہیکل پر بھی اور شہر پر بھی. پھر یہ جلال ہیکل سے رخصت ہوتا ہے اور شہر کی فصیل پر جا کر ٹھہر جاتا ہے. پھر وہاں سے بھی رخصت ہوتا ہے اور 11ویں باب کے اندر اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے, اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا. یعنی پہلے یہ جلال ہیکل پر ٹھہرا ہوا تھا اور شہر پر ٹھہرا ہوا تھا. پھر یہ ہیکل سے اٹھا اور مشرقی فصیل پر گیا, مشرقی پھاٹک پر گیا, اور پھر وہیں سے اٹھا شہر سے رخصت ہوا اور مشرقی پہاڑ پر چلا گیا. گویا شہر سے رخصت ہو گیا. تو اس کے اندر خداوند کا جلال پہلے دیکھا شہر پر ٹھہرا ہوا ہے, پھر دیکھا کہ رخصت ہو گیا ہے. پھر حزقیل نے اسی جلال کو واپس آتے ہوئے دیکھا. 40ویں باب سے یہ جلال واپس آنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کا جو باقاعدہ اس کا جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے 43واں باب نکالیے, 43واں باب. تو جس جگہ سے یہ رخصت ہوتا ہے اسی رستے سے یہ واپس آتا ہے. یعنی یہ مشرق کی طرف گئے, بابل مشرق کی طرف ہے, اسیری مشرق کی طرف ہے, وہیں سے لوگوں کو پھر واپس خدا لے کر آتا ہے. لکھا ہے 43ویں باب کے اندر اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا, یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف ہے, اور کیا دیکھتا ہوں, اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا. اور پھر چوتھی آیت, اور خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے ہیکل میں داخل ہوا. اور پھر 5ویں آیت, اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی صحن میں پہنچا دیا, اور کیا دیکھتا ہوں, ہیکل خداوند کے جلال سے معمور ہے. اب خداوند کا جلال ہیکل کے اندرونی صحن کے اندر دوبارہ واپس آ جاتا ہے, جس صحن سے یہ جلال اٹھتا ہے. اور اگر ہم اس صحن کا بھی حال دیکھیں تو خداوند نے ہیکل کے صحن کے اور پھاٹکوں کا حال بھی نبی کو بتایا 8ویں باب کے اندر. کیا ہوا, پھاٹک کے اندر لوگ 70 شخص ایسے کھڑے ہیں جو کیا کر رہے ہیں, وہ صحن کے اندر ہے, پھاٹک کے اندر ہے, وہ بخور جلا رہے ہیں بتوں کے لیے, تموز کے لیے عورتیں نوحہ کر رہی ہیں, اور یہ بزرگ کہلواتے ہیں لیکن گہری تاریکی کے اندر ہے, مورتوں کے مدخل ہے, اور بڑی خوبصورت باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے خدا کو کیسا غضبناک کیا, بدی ہے, گناہ ہے. یعنی ہیکل کے اندر بدی ہو رہی ہے, صحن کے اندر, پھاٹکوں کے اندر بدی ہو رہی ہے, اور خدا کا جلال اندرونی صحن سے رخصت ہوتا ہے اور مشرق کے اونچے پہاڑ پر جا کر وہیں سے پھر خدا واپس اس جلال کو لے کر آتا ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, اور ابھی میں بورڈ پر اس کی جو خاکہ ہے اس کو لکھواؤں گا. اور یہ جو خاکہ ہے یہ ایک جرمن مفسر ہے, ہیورنک, HAVERNECK, یہ اس کے مطابق حزقیل کی کتاب کی خاکہ کشی ہے. اس نے جو حزقیل کی کتاب کا خاکہ کھینچا ہے, اس نے اس کے 2 بنیادی حصے رکھے ہیں اور پھر اس کے ذیلی حصوں میں ڈویژن کی ہے. پہلا جو حصہ ہے, حصہ اول, یہ اس نے پہلے باب سے 24ویں باب تک اس کو ڈیوائڈ کیا, اور پھر اس کی مزید جو ڈویژن ہے یا جو سب ڈویژنز ہے اس نے اس میں نبی کی بلاہٹ کے بارے میں لکھا. یہ پہلے باب سے لے کر 30ویں باب کی 15ویں آیت تک. پھر اس نے نبی کی نبوتی خدمت کی بجا آوری یا اوبیڈینس, میں یہاں پر صرف نبوتی خدمت لکھوں گا, اس کے بارے میں لکھا. اور یہ 30ویں باب کی
16वीं आयत से उसने इसको 7वें बाब तक लिखा। फिर उसने इसको डिवाइड किया तीसरे हिस्से में कि कौम बुत परस्ती के सबब से नबी को रद्द कर देती है, नबी का रद्द किया जाना। नबूवत कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसा खुदा चाहता है वैसा करते नहीं है। सिदकिय्याह बादशाह ने यिर्मयाह को बुलाया कि मुझे बता, कलाम बता, लेकिन जैसा यिर्मयाह ने कहा उसने वैसा किया नहीं, बल्कि लोगों के उकसाने पर यिर्मयाह को मरवाना चाहा। फिर एक फौजा के सबब से उसको बचाया गया। उसने उसको बचाया जब उसको कुएं में फेंक दिया गया था, दलदली कुएं में फेंक दिया गया था। 8वें बाब से 11वें बाब तक। फिर उसने इसका चौथा हिस्सा लिखा, गुनाहों पर, कौम के गुनाहों पर मलामत, कौम के गुनाहों पर मलामत। नबी जब कौम के गुनाहों पर मलामत करिए, बाद में बाप से उसने 19वें बाब तक, और उसके बाद 5वां सजा या अदालत की हालतें या तरीके सजा की या अदालत की हालतें, यानी गुनाह के बायस जो खुदा की अदालत कौम पर आती है, उसकी जो नेचर है, नेचर ऑफ जजमेंट, वो क्या है? वो 20वें बाब से 23वें बाब तक। और फिर इसका जो छठा हिस्सा, उसने पहले हिस्से की जो सब डिवीजन हो रही है, हिस्सा अव्वल, और उसकी आगे जो जैली हिस्से हैं, जो छठा हिस्सा है, उसने लिखा अदालत के वक्त कौम की हालत। या अदालत का द मीनिंग ऑफ जजमेंट, नेचर ऑफ जजमेंट और मीनिंग ऑफ जजमेंट, इसका मतलब क्या है। और इसने ये 24वें बाब के अंदर इसको लिखा। ये एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा, हिस्सा 2, ये 25वें से 48वें बाब तक है। इसमें इसका जो जैली है नंबर 7, दूसरे हिस्से में जो पहला है, लेकिन ओवरऑल जैली डिवीजन जो है वो नंबर 7वें पे है। खुदा की अदालत 7 जो गैर कौमें हैं, 7 गैर कौमों पर। और फिर आगे उसने सारा उनका जिक्र किया है। और ये 25वें बाब से आप 32वें बाब तक लिख रहे हैं। अमून कौन से चैप्टर से कौन से बाब तक है, अबवाब कौन से आज तक है, ये सारा उसने खुदा ने लिखा है। ये आप नोट कर लेंगे अपने तौर पर ही। नंबर 8, सुकूते यरूशलेम के बाद की नबूवत या नबूती खिदमत, ये 33वें बाब से 39वें बाब तक। और फिर नंबर 9, नई हैकल, जलाली आगाज, या फिर मैंने एक और नोट किया है इबादत का आगाज, यानी उनकी इबादतें उनकी मफकूर हो चुकी थी और फिर खुदा उनको बहाल करता है। और ये उसने लिखा है कि ये 40वें से 48वें बाब तक है। तो ये इस जर्मन जो मुफस्सर है उसके मुताबिक हिस्कियल की किताब का एक खाका है। आप इसको नोट कर लीजिए। आगाज, नई हैकल, जलाली आगाज, इबादत का आगाज। तो अगर आप इसको और फोकस कर दें कि बिल्कुल क्लियर ओके, आप इसको लिखिए। और जल्दी से मैं थोड़ा सा और खाका लिखना चाह रहा हूँ। ओके, हाँ जी, कर ले लिख। वो मुझे इशारा हुआ कि वेट कर ले। इस तरफ से मैं इसको रेस कर रहा हूँ।
آپ نوٹ کر لیں. حزقیل کی کتاب کو، اس کے خاکے کو اگر آپ دیکھیں ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1، 1 سے 3 یہ ابواب ہے. خدا کا جلال، یعنی اس کی براہٹ بھی ہے اس میں، اور وہ خدا کا جلال دیکھتا ہے. نمبر 2، 4 سے 24 یہودا کی عدالت. نمبر 3، 25 سے 32 غیر قوموں کی عدالت. غیر قوموں کی عدالت. نمبر 4، 33 سے 39 اسرائیل کی بحالی. اور نمبر 5، 40 سے 48 یہ ہیکل کا رویا ہے. ہیکل کے بارے میں اس کی جو رویات، اسے جو ویژنز دیکھی ہیں نہیں ہے ہیکل کے بارے میں. Praise hallelujah. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اسرائیل کی بحالی کے بارے میں، تو ہمیں 37ویں باب میں جو سوکھی ہڈیاں ہیں ان کی کے بارے میں جو نبوت ہے، بڑا یہ بہت ان کو اپنے سرمنز میں ہم کوٹ کرتے ہیں کہ ہڈیوں کی وادی میں اس کیا جاتا ہے اور نبوت کرتا ہے، اور وہ ہڈیاں ہڈیوں سے ٹکراتی ہیں اور وہ بحال ہوتی ہیں، اور پھر سے ان پر نسیں آتی ہیں، گوشت اور کوشش ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ وہ انسان بنتے ہیں. اور خدا نبی کی معرفت قوم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم اسی طرح سے دوبارہ بحال ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف یہودا ہی بحال نہیں ہوگا، بلکہ جو 10 قبیلے ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے، کیونکہ اسوریوں کا یہ طریقہ تھا، وہ لوگوں کو ایک جگہ سے لیتے، دوسری جگہ پر اسیروں کو لے کر جاتے، ان کی جگہ پر اور لوگوں کو لا کر آباد کرتے تھے، اور ان سے مخلوط نسلیں پیدا ہوتی تھی. لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، ان کی شناخت کو مٹنے نہیں دیا. آج تک وہ قومیں اور وہ لوگ باقی ہیں. خدا کا کلام یہ بتاتا ہے، اور خدا ایک پیغام اس کے کو اسی چیپٹر میں دیتا ہے، اور وہ یہ ہے، خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ میں 2 چھڑیاں لے، اور 2 چھڑیوں کو لے کر ایک پر لکھ یہودا، اور ایک دوسری چھڑی پر لکھ افرائیم کی چھڑی، کیونکہ افرائیم مشہور ہے اور وہ شمالی سلطنت کے اندر نمایاں ہے. یوسف اور اس کے رفیقوں کو، یعنی اپنے بھائیوں کو یہاں پر ریپریزنٹ کرتا ہے، اور شمالی سلطنت کو ریپریزنٹ کرتا ہے. لکھا ہے اس پر تو افرائیم لکھ، اور یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے. یعنی اس کا جواب بھی دے دیا کہ یوسف کون ہے، افرائیم کون ہے، اور چھڑی پر یہ نام کس کو پیش کرتا ہے، یہ اسرائیل کو بیان کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ہے، ایک چھڑی لے اس پر یہودا لکھ، ایک چھڑی لے اس پر افرائیم لکھ، گویا اسرائیل لکھ. اب ان دونوں چھڑیوں کو لے کر اپنی مٹھی میں، اپنے ہاتھ میں ان کو جوڑ دے، اور وہ تیرے ہاتھ میں ایک ہوگی. اور خدا یوں نبی کو پیغام دیتا ہے کہ میں یہ جو رہبام اور یربام کے دور میں، سلیمان بن رہبام اور یربام بن نبات کے دور میں 930 کے بعد سے سلطنت منقسم ہو گئی سول وار کی وجہ سے. شمالی اور جنوبی 2 حصوں اور علاقوں میں خدا نے کہا کہ میں ان کو پھر ایک کر دوں گا. جیسے میرا بندہ داؤد
12 کے 12 قبیلوں کا ایک چرواہا تھا، ایک بادشاہ تھا، اور معجزانہ طور پر وہ چھڑی جو تیرے ہاتھ میں 2 ہے ایک ہو جائے گی، یہ گویا ایسا ہی معجزہ ہے جیسا موسیٰ کے ہاتھ کی چھڑی اسی کے ہاتھ کے اندر ہے، اور جب نیچے پھینکتا ہے تو سانپ بنتی ہے، اور جب پھر ہاتھ میں پکڑتا ہے تو چھڑی بنتی ہے۔ تو یہ ایک بحالی کا ایک معجزہ ہمیں حزقیل کے ہاتھ میں نظر آتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ 2 چھڑیاں ہیں تیرے ہاتھ میں، یہ ایک ہی ہو جائیں گی، میں شمالی اور جنوبی سلطنت کو پھر سے بحال کروں گا اور یہ ایک ہو جائیں گی۔ یہ کب ہوگی؟ یہ نیئر فیوچر نہیں، بلکہ یہ مستقبل بعید، دور کے مستقبل کی بات کی گئی، اسی لیے اسے دور کے مستقبل میں آنے والے مسیح کے 1000 سالہ دور سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ ہم 22ویں دیکھیں، اور میں ان کو اس ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور وہ آگے کو نہ 2 قومیں ہوں گی اور نہ 2 مملکتوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اب یہ جو ایک ہی بادشاہ ہوگا یہ کون ہوگا؟ میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، کیونکہ داؤد با یک وقت بادشاہ اور چرواہا دونوں میں روپ میں صورتوں میں نظر آتا ہے، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے۔ اب یہ جو داؤد ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ یسوع مسیح کو انڈرسٹوڈ ہے، یسوع مسیح کو، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ اور پھر آگے 25ویں آیت کا آخری حصہ، میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا۔ داؤد ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، لیکن جو یہاں پر داؤد لفظ ہے در حقیقت آنے والے مسیح کو بیان کیا گیا ہے کہ مسیح کی 1000 سالہ یا بادشاہی کے اندر، آنے والی بادشاہی کے اندر شمالی اور جنوبی دونوں سلطنتیں ایک ہو جائیں۔ قومیں بے شک گرد و نواح کی اٹھے گی بنی اسرائیل قوم کے خلاف، لیکن خدا کا خیمہ ان کے درمیان میں ہوگا، خدا کا مقدس ان کے درمیان میں ہوگا۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، 27ویں آیت میں، میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ اور یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے نا، نقشے کے اندر اگر آپ دیکھیں، اس کو ذرا ادھر کریں کیمرے کو، اگر آپ نقشے کے اندر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بالکل سینٹر میں ہے، یہ تو میں نقشے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دنیا کا گلوب دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ یہاں پر اوپر سارا اوپر یورپ ہے، یہاں پر امریکہ، جہاں کینیڈا، نیچے آسٹریلیا، یہ اس طرف سے سارے مغربی ممالک شروع ہو جاتے ہیں، بڑے سمندر کے پار، ادھر جزیروں کے اندر، اور یہاں پر یہ سارے مشرقی ممالک آ جاتے ہیں۔ نیچے جنوب کے اندر صحرا ہے، یا مشرق میں بھی صحرائی علاقے ہیں اوپر، اور اوپر یہاں پر بلیک سی بھی ہے اور سمندر ہے، ترکی، یہ سارے علاقے ہیں۔ تو بائبل میں ایک آیت لکھی ہے، جغرافیائی اعتبار سے بے شک اس کے بارے میں مختلف قسم کی تفسیریں کی جاتی ہیں، لیکن خدا نے اپنے نبی کی معرفت یہاں پر ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے اپنی قوم کے بارے میں؟ وہ پیغام یہ 38 باب حزقیل کی کتاب کا، اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور تاکہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے، اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہے، اور ان لوگوں پر جو تمام قوموں میں سے فراہم ہوئے ہیں، جو مویشی اور مال کے مالک ہیں، اور زمین کی ناف پر بستے ہیں، اپنا ہاتھ چلائے۔ یہ جوج کے بارے میں ہے کہ جب وہ ایک اعلی کار کے طور پر بن کر آخری جنگ کے لیے آئے گا۔ یہ اس کے بارے میں بھی مختلف باتیں ہیں کہ کیسے یہ رشیا اور یہ جوج مجوج کی کیا جنگ ہے، پھر مکاشفہ میں بھی ذکر ہے۔ تو لیکن خدا کی قوم کے بارے میں جو لفظ جس پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قومیں آخر میں، یہ جو قوم ہے یا اس کے جو اتحادی ہوں گے، یہ کس کے خلاف ہاتھ بڑھائیں گے؟ اس قوم کے خلاف جو زمین کی ناف پر بستی ہے، اور وہ خدا کی قوم ہے۔ ناف سے مراد ہے وسط، سینٹر، مرکز۔ خدا کے لوگ بالکل درمیان کے اندر ہے، مرکز کے اندر ہے، اور خدا اپنے لوگوں کا ابدی بادشاہ کہلواتا ہے، اور ہمیشہ تک خدا ان کے ساتھ رہے گا۔ اب آخر کے اندر
ہسکیل کی کتاب کی جو تاریخی ترتیب ہے، ہسکیل کی کتاب کی جو تاریخی ترتیب ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہسکیل کی عمر کے 30ویں سال سے اس کی عمر کے 52ویں سال تک اس کی جو 22 سالہ نبوتی خدمت ہے، جیسا ہم نے ابھی اس کی ڈویژن میں دیکھا تھوڑی دیر پہلے کہ پہلے 24 ابواب میں 7 سالہ نبوتی خدمت، اور پھر 25 میں سے 48ویں باب تک اس کی اگلی 15 سالہ نبوتی خدمت کی جو ڈویژن ہم نے دیکھی ہے، اس کی جو تاریخیں ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں ماسوا ایک تاریخ کے جو مصر کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں اس کی تاریخیں، اور خیر وہ بھی ڈویژن اتنی مشکل نہیں ہے، ترتیب کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، اور ہم اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ 13 مختلف حوالہ جات ہسکیل کی کتاب میں اس کی تاریخ کی ترتیب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہسکیل کس دور میں تھا، اور اس نے کس کس سال، کس کس مہینے، اور مہینے کی کس کس تاریخ کو ویژنز دیکھی ہیں اور نبوتیں کی ہیں۔ تو اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو میں جلدی سے یہاں پر آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ ہسکیل کی کتاب کے اندر، میں اس کی سلائیڈ نہیں بنا سکا لیکن یہاں پر میں آپ کے لیے اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی جو ترتیب ہے اس کو نوٹ کر سکیں۔ ہسکیل کی کتاب کی جو تاریخیں ہیں یا تاریخوں کی نشاندہی، ہسکیل کی کتاب میں تاریخوں کی نشاندہی، اور یہ 13 مختلف حوالہ جات ہیں۔ نمبر 1، پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت۔ نمبر 2، 8ویں باب کی پہلی آیت۔ نمبر 3، 20ویں باب کی پہلی آیت۔ نمبر 4، 24ویں باب کی پہلی آیت۔ 5ویں نمبر پر 26ویں باب کی پہلی آیت۔ 6ویں نمبر پر 29ویں باب کی پہلی آیت۔ نمبر 7، 29ویں باب کی 17ویں آیت۔ یہ جب مصر کے بارے میں نبوت ہو رہی ہے اس لیے یہاں پر ڈیٹ آگے پیچھے آپ کو لگے گا۔ 8ویں باب، نمبر 8، 30ویں باب کی، یہ 30واں باب، 30ویں باب کی 20ویں آیت۔ نمبر 9، 31ویں باب کی پہلی آیت۔ میں 3 ٹھیک کر دوں شاید کنفیوز نہ ہو جائے لکھا کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10، 32ویں باب کی پہلی آیت۔ نمبر 11، 32ویں باب کی 17 آیت۔ 12ویں نمبر پر 33ویں باب کی 21ویں آیت، اور نمبر 13، 40ویں باب کی پہلی آیت۔ تو یہ 13 مختلف حوالہ جات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہسکیل نے جو نبوتی خدمت کی ہے اس کے اندر جو تاریخوں کی ترتیب ہے، یعنی اس کی اسیری کے ایام یہویاکین بادشاہ سے منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن یہویاکین بادشاہ اور اس کے ایام چونکہ ایک جیسے ہیں لہٰذا ان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ اس کی تاریخوں کی نشاندہی ہے کہ اس نے کتنے سال نبوت کی، کس بادشاہ کے دور میں نبوت کی، کب تک نبوت کرتا رہا۔ تو یہ ہسکیل کی کتاب کی سٹڈی ہے۔ باقی جب یہ تو چونکہ ہم نے ہسکیل کی کتاب کے بارے میں ہم نے میں سمجھتا ہوں اس کا خاکہ یا ایک سروے کیا ہے، اور یہی ہم کتابوں کے بارے میں کر رہے ہیں، تمام مائنر بھی اور میجر پروفٹس کے بارے میں بھی۔ لیکن جب آپ اس کو انڈکٹیولی، اس کو ان ڈیپ ورڈس آفٹر ورڈس، جیسا ہمارا انڈکٹیو بائبل اسٹڈی کا سٹائل ہے کہ آیات کو حصوں میں، ان سیگمنٹس اور بائی پارٹس ہم دیکھتے ہیں، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر اتنا زبردست سٹف ہے، بہت ساری باتیں سیکھنے والی ہیں اور یاد رکھنے والی ہیں اور آسانی سے سمجھ آنے والی۔ اگر ہمیں اس کا جو اوور ویو یا جائزہ یا ہم نے یہ خاکہ آؤٹ لائننگ اس کی دیکھی ہے
اگر ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو آؤٹ لائننگ کے بعد اس کی خاکہ کشی کے بعد اس کی چارٹنگ ہوتی ہے، جس کی ڈویژنس ہم آبزرویشن، انٹرپریٹیشن اور اپلیکیشن کے حساب سے کرتے ہیں کہ مشاہدہ، تشریح اور اطلاق. اور مشاہدہ جتنا اچھا ہوتا ہے تشریح اتنی اچھی ہوتی ہے، تشریح جتنی اچھی ہوگی اس کا اطلاق اتنا زیادہ قابل عمل ہوگا، اچھا ہوگا، سمجھ میں آنے والا ہوگا. تو حزقیل کی کتاب کے بارے میں آپ کو انکریج کروں گا، اس کے اندر بہت سٹف ہے، آپ ضرور اس پر وقت گزاریں، اس پر ٹائم سپینڈ کریں، اس کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے جہاں تک میں نے کوشش کی ہے، اسٹڈی کی ہے اپنی طرف سے، کہ اس کو حزقیل کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں جتنا میں نے دیکھا، اس کو سیکھنے اور کی کوشش کی ہے. میں نے اپنی طرف سے نوٹس بنائے. اوکے، یہ لاسٹ سلائڈ تھی. میں نے اپنی طرف سے نوٹس بنائے اور کچھ سلائڈس تیار کی، کچھ بورڈ یوز کیا تاکہ حزقیل کی کتاب کے میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا میجر انڈرسٹینڈنگ مل سکے. لیکن اب اس کے اندر جو خدا کا کلام ہے، خدا کا پیغام ہے، وہ فرسودہ پرانا نہیں ہوا. خدا کا کلام تازہ ہے، آج بھی ویسا ہی ہے، آج بھی ہمیں زندگی دیتا ہے اور ہماری زندگی کے بڑے تاریک گوشوں کو منور کرتا ہے. اندر ہردے کے اندر